बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं कई दफ़ा पहले भी बात कर चुका हूँ आप लोगों से कि हमें अब एक नई पार्टी की ज़रूरत है, और इस सिलसिले में मैंने बहुत सारे दोस्तों से बातचीत की है। ख़ास तौर पर जैसे कि आपको पता है कि मेरा शोबा तालीम का है, तो इस वक्त भी मेरे पास में एक लिस्ट है जिसमें माशाल्लाह PhD हज़रात हैं जिन्होंने अपनी इसमें विलिंगनेस शो की है कि हम इस काम के लिए तैयार हैं। तकरीबन 20 के करीब PhDs हैं और तकरीबन 10-15 जो MPhil और MS डिग्री होल्डर लोग हैं मेरे साथ, जो कि हमें एक नई पार्टी की बुनियाद रखनी है। ऐसी पार्टी की बुनियाद जिसके जो बुनियाद रखने वाले लोग हों वो हाईली क्वालिफाइड हों और मुख्तलिफ़ शोबों से हों। तालीम के शोबे जिसमें यूनिवर्सिटी टीचर्स मीन के प्रोफेसर्स वगैरह, उसके अलावा कॉलेज टीचर्स, फिर हाई स्कूल टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, मीन के एक ऐसी पार्टी की बुनियाद जिसकी बुनियाद ही तालीमी इदारों के लोग रखें, और फिर उसके बाद वो इसमें दूसरे जो शोबे हैं उनके लोगों को इन्वॉल्व करें। तो इसमें आज मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि हम अब इस मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं। आने वाले 2-3 माह में इसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं कि इसका नाम क्या होना चाहिए, जो इसको रजिस्टर कराने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या हैं, वो पूरी करनी है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी का नाम डिसाइड करना है, तो इसके बाद पार्टी का लोगो बनाना है, और पार्टी का आया फ्लैग कोई सेपरेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर वो होगा तो किस तरह का होगा। और उसमें मेरे भी कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तमाम जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जो समझते हैं कि इस तरह का काम करना चाहिए, तो वो भी अपनी इनपुट देंगे। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में अपना ईमेल एड्रेस भी दे दूँगा आप लोगों को, और इसके अलावा अगर व्हाट्सअप नंबर भी ज़रूरत हुआ, मेरा फेसबुक ID पे जो लोग मेरे साथ ऐड हैं वो भी अपने इनपुट मुझे वहाँ पे भी इनबॉक्स में दे सकते हैं। तो बहरहाल अब यह है कि अब सिर्फ़ कहानियाँ नहीं करनी, जो आम तौर पर होता है कि हम बैठ के तनकीद करते हैं, और मेरी ज़िंदगी का तो यही एक रहा है, असूल रहा है कि आपने सिर्फ बातें नहीं करनी। जो आप समझते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप कर सकते हैं वो करें, अपने हिस्से का काम करते जाएं। बाकी उसका रिज़ल्ट क्या आता है वो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, हम उसके मुकल्लफ़ नहीं हैं। हमें जो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है वो करना है। हमें अपने तालीम को, अपने इल्म को, अपने तजर्बे को, अपनी एनर्जीज़ को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करना है। मैं जानता हूँ कि हम लोग जो हाईली एजुकेटेड होते हैं वो एक सॉफ्ट या आप कह लें कि कंफर्टेबल जोन में काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं बस यार एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, वहाँ पे 5-7 लाख की सैलरी आती रहे, तो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी बन जाएगी और वहाँ पे भी एक लग्जरी लाइफ गुजरती है, क्योंकि बाहर की जो लाइफ होती है वो इजी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में लाइफ टफ़ है, वहाँ की मसाइल, वहाँ की मुश्किलात और हैं, जबकि बाहर की लाइफ में आपकी ना तो कोई इंटरफेरेंस होती है ना बाकी मामलात, तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन क्या हम अपने अमन और सुकून के लिए अपने मुल्क को भूल जाएं? तो ये नहीं हो सकता और ना करना चाहिए। अब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक कंफर्टेबल लाइफ है मेरी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मुझे ये चाहिए तो मैं पाकिस्तान में जो है ना सियासत करूँ या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ख़्याल में जितना MNAs की तनख्वाह होती है या जो कंफर्टेबल वो होते हैं, उतना तो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है, और उनको तो फिर लोगों की सुननी पड़ती हैं कि जी हमने वोट दिया, हमें तो सुननी भी नहीं पड़ती, हमने तो अपना पढ़ाना है। और लेकिन क्या है कि हम अपने अमन सुकून और उसके लिए अपने मुल्क को भूल जाएं, जिसकी हालत आपके सामने है कि 70s के बाद मुसलसल हम तनज़ली का शिकार हैं। तो इस सिलसिले में मतलब ये सारी सोच है जिसकी वजह से मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, और एक फार्मल वे में आपसे आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें अब आगे बढ़ना है। जो पार्टी रजिस्टर करानी होती है उसके लिए हमें बुनियादी तौर पर 2000 मेंबर्स चाहिए होते हैं।
تو میں چاہتا ہوں کہ جو میرے دوست جو میرے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مقصد میں میرے ہم خیال ہیں، تو مجھے ان کے نام، ان کے آئی ڈیز نمبر، CNIC نمبر چاہیے ہوں گے. ہمیں 2000 جو انیشیل ممبرز ہوتے ہیں وہ لسٹ کمپلیٹ کرنی ہے. پھر اس کی کچھ فیس ہوتی ہے، رجسٹریشن فیس، وہ تو اتنی زیادہ نہیں ہے، تو وہ کی جا سکتی ہے، وہ 2-3 بندے مل کے اس کو بھی کر لیں گے. بہرحال پھر اس پارٹی کا کانسٹیٹیوشن بنانا ہوتا ہے، پارٹی کی جو باڈی ہے وہ بنانی ہے، ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کیا آیا اس کو اس کا جو سربراہ ہوگا وہ چیئرمین کے نام سے پکارا جائے گا یا پریزیڈنٹ کے نام سے پکارا جائے گا یا کچھ اور نام دینا ہے، اس کو کیا نام دینا ہے، کس طرح سے چلنا ہے. تو پھر ہماری پارٹی کا کیا نظریہ ہوگا. جیسے اب میں نے جو میرے خیال میں جو پارٹی کا نظریہ ہے وہ ہے پرامن اور عدل و انصاف کے باہمی اصول کے تحت اقتدار اور وسائل کی معاشرے کے تمام طبقات میں منصفانہ تقسیم. مین کہ یہ پارٹی کا میری نظر میں نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم پرامن طور پر اور عدل و انصاف کے ساتھ معاشرے کے تمام جو طبقات ہیں ان میں ملکی وسائل کو تقسیم کریں اور عدل و انصاف کا جو جھنڈا ہو وہ ہماری پارٹی کا ایک اصول ہو. اس کے علاوہ جو پھر پارٹی کی جو ہے رکنیت کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے کہ کون رکن ہوگا اور اس رکن کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور اس رکن کو کن کن معاملات میں پارٹی سپورٹ کر سکتی ہے اور کن معاملات میں لیٹس سپوز ایک پارٹی کا رکن ہے وہ غیر قانونی یا غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہے تو کیا وہاں بھی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی. تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں کریں گے ہم، سپورٹ نہیں ہو سکتا. پھر پارٹی کا مرکزی دفتر کہاں پہ ہونا چاہیے اور پھر جو پارٹی کی ویب سائٹ بنے گی، ویب سائٹ کس طرح کی ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے. پھر پارٹی کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہونا ہے، کس بینک میں ہونا چاہیے اور کس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں کس چیز کو مد نظر رکھا جائے. پھر ہماری پارٹی کا جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اس کے اغراض و مقاصد پر ایک مکمل جامع ہمیں ڈاکومنٹ تیار کرنی ہے، اصول بنانے اور اصول اور جو منشور یا جسے ہم کہتے ہیں آئین یہ بنانا ہے. اور آئین بھی ایسا نہ ہو کہ جیسے دوسری پارٹی کرتی ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو چینج کر لیتی ہیں. تو اس طرح کی یہ چیزیں. ایک اور چیز میرے جو ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ہو اس کی ایک جو مرکزی مجلس شورا ہو. یہ میرا ایک سوچ ہے، اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، سوچے جا سکتے. مجلس شورا کے جو ارکان ہوں وہ پارٹی ٹکٹ کے لیے اہل نہ ہوں. مین کہ جو دوسروں کے ٹکٹ کا فیصلہ کر رہے ہیں وہ خود ٹکٹ نہیں لے سکتے. یہ بنیادی ایک اس میں اصول. پھر اس کے علاوہ پارٹی ٹکٹ کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، اس پہ آپ لوگوں سے مجھے فیڈ بیک چاہیے. آپ جو لوگ اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. پھر جو پارٹی ٹکٹ دیا جائے گا اس کی کیا لیول ہوں گے. اس میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ لیٹ سپوز MNA ہے، MP ہے، تو اس کے لیے اس کی تعلیم کی کیا شرط ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. مین کے فیملی بیک گراؤنڈ آیا پہلے وہ کسی اور پارٹی میں MNA MPA تو نہیں رہا، کسی بڑے سیاسی خاندان کا تو نہیں ہے. تو ایسے لوگ اگر ہیں تو ان کو تو آف کورس ہم پارٹی میں شامل میرے نظریے کے مطابق نہیں کریں گے. یہ پارٹی ٹوٹلی نیو لوگوں پہ ہوگی، نئے لوگوں پر مشتمل ہوگی. اور اس میں باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ ٹکٹ کی جو شرائط ہیں کہ آیا اس کو ایک ایگزام پاس کرنا ہے اس کی ساری، لیکن جس کو پارٹی ٹکٹ دے پھر اس کے جو الیکشن کے اخراجات ہیں وہ پارٹی دے گی، وہ بندہ خود نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ پہلے اس کو اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اس قابل ہے کہ اس پہ خرچہ کیا جائے اور وہ جیتنے کے بعد ملک اور قوم کی خدمت کر سکے گا. تو اس کے بعد اس پہ کو پارٹی فنڈ بھی دے. تو یہ ہیں. پھر پارٹی کے جو مختلف لیولز ہیں، لیٹ سپوز بلدیاتی جو لیول ہے اس میں کیا کس ایجوکیشن کی کیا لیول ہونی ہے. لیٹ سپوز ایک کونسلر کا الیکشن ہے تو اس میں کتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے بندے کی. اس کے بعد آپ کے پاس چیئرمین وائس چیئرمین آ جاتا ہے، اس کی کیا ہونی چاہیے. پھر آپ کے پاس میونسپل کمیٹی کے چیئرمین آ جاتے ہیں، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے. مین مختلف لیول ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اوپر والا نیچے نہیں آ سکتا، نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا. لیٹ سپوز ایک بندہ PhD ہے یا MS MPhil ہے اور وہ MNA یا MPA کے ٹکٹ کے لیے اہل ہے،
اب وہ کہے کہ جی نہیں میں نے تو جا کے نیچے والے الیکشن لیٹ سپوز میں کسی سٹی کے جب میئر کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو پارٹی اس کو الاؤ نہیں کرے گی کیونکہ وہ اس لیول سے اوپر کا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوالیفیکیشن جو ہے اوپر والی، تو یہ نہیں کہ اوپر بھی وہ وقت جائے اور نیچے بھی آئے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی کنڈیشنز لگا کے، سخت کنڈیشنز، کیونکہ یہ کسی کے ذات کے لیے نہیں کر رہے، سخت کنڈیشن ہوں، اس چھلنی سے گزار کے جو لوگ اس میں قابل ہوں ان کو آگے لایا جائے، اور اس طرح کا پارٹی کا ایک سٹرکچر بنے۔ اس میں پھر ہم جو مختلف شعبے ہیں، زراعت ہے، پھر آپ کی تجارت ہے، صنعت ہے، دفاع ہے، مواصلات، صحت، تعلیم، مالیات، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں پورا ایک نیا سسٹم، نیا نظام لائیں جو اس میں کیا کہتے ہیں نا، کلیدی تبدیلیاں لائیں، جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ کیا کمی ہیں، کیا بیشی ہیں۔ لیٹ سپوز اس وقت ہمارا اگر زرعی نظام کی بات کی جائے تو اس وقت ہمارا زرعی نظام جو ہے وہ روایتی سسٹم پہ، وہ ابھی سائنٹیفک بیسس پہ استوار نہیں ہے، اس میں سائنٹیفک بیسس پہ لایا جائے۔ پھر دیکھا جائے کہ پاکستان میں کتنی لینڈ ہے، ایگری لینڈ ہے جو ابھی تک آباد نہیں ہوئی، بیرن پڑی ہوئی ہے، اس کو کسی نے یوٹیلائز نہیں کیا، اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ آیا ایسے لوگ جن کے پاس زمین نہیں ہے، کیا ان کو لانگ ٹرم لیٹ سپوز 50 ایئرس کے لیے لیز پہ دے کے اس کو آباد کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے؟ پھر آپ کے پاس صنعت کو دیکھا جائے، صنعتی شعبے میں لیٹ سپوز پاکستان میں کون کون سی صنعتیں ہیں اور ان کی کیپیسٹی کیا ہے؟ آیا اگر وہ انڈر کیپیسٹی ہیں تو اس شعبے میں مزید صنعتیں لگائی جائیں، اگر وہ اوور کیپیسٹی ہیں تو اس میں جو مواصلات کا نظام ہے کافی حد تک بہتر ہے، لیکن پھر بھی اس میں جہاں جہاں کمی ہے ان کو امپروو کیا جائے۔ پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو کہ پاکستان میں سب سے پیچھے ایک رہا ہوا شعبہ ہے، جس کو سب سے لیڈنگ رول ادا کرنا تھا، مطلب کہ ایک آپ کہہ لیں کہ نرسری کے طور پہ زراعت کے لیے، صنعت کے لیے خاص طور پہ، اور تعلیم کے شعبے کے لیے، صحت کے شعبے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہی ریسرچ کر کے مختلف پروڈکٹس یا آپ کہہ لیں بنانی تھیں، یا ان کے لیے اکوپمنٹ بنانا تھا، یا بنا سکتے ہیں لیکن نہیں ہو رہا۔ تو یہ سارے شعبے ہیں، ان پہ تفصیل سے بات کی جائے اور ان کے ماہرین اس پارٹی میں شامل ہوں اور وہ پھر اس پہ پالیسی بنائیں، اس کو دیکھیں۔ اسی طرح ایک اور چیز میں بات کرتا جاؤں، لیٹس سپوز تجارت کا ڈاٹا دیکھیں کہ پاکستان میں کون کون سی چیزیں اس وقت ہم برآمد کر رہے ہیں، درآمد کر رہے ہیں، کون کون سی چیزیں پاکستان آ رہی ہیں، اور ان میں سے کون سی ایسی چیزیں جو پاکستان میں آسانی سے بن سکتی ہیں، ان کی فیکٹریز یا ان کے کارخانے لگ سکتے ہیں اور ان کی جو درآمد کا سلسلہ اس کو روکا جا سکتا ہے، اس پہ کام کیجئے۔ میں نے بلکہ یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ موجودہ حکومت آئی تھی عمران خان صاحب کی، تو میں نے ان کے وزیر اعظم آفس میں جا کے ایک پوری ڈاکومنٹ بھی جمع کرائی تھی، ایک کہ کس طرح سے آپ ملک کی جو درآمدات ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں، اس کے لیے کس طرح سے آپ کام کریں، اور پورا ایک اسکیچ دیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ ان تک کسی نے پہنچایا نہیں پہنچایا، میں آفس میں ان کے جمع کرایا تھا، تو پورا ایک اسکیچ تھا کہ آپ نے جو منسٹری آف ٹریڈ ہے یا وزارت تجارت وغیرہ، ان سے آپ ڈاٹا لیں گے کہ پاکستان میں کیا کیا امپورٹ ہو رہا ہے، اور اس میں سے کون سا ایسا ہے جو کہ ان نیسیسری ہے، جو پاکستان میں ہو سکتا ہے اور اسے بھی لایا جا سکتا ہے، تو اس پہ حکومت انویسٹ کرے۔ انویسٹمنٹ ان سینس کہ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا پھر اونرشپ کرے، یا پھر یہ تھا کہ گورنمنٹ اس کو خود اسٹیبلش کرے اور اس کے بعد پھر اس کو پرائیویٹائز کر دے۔ تو اس طرح کی مختلف تجاویز تھیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور یہ بھی تھی کہ جو وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جائے، کہ اپر کیپ لگائی جائے۔ لیٹس سپوز ایک بندے نے ایک فیکٹری یا 2 فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں کسی شعبے میں، تو اب یہ نہیں کہ تیسری بھی وہی لگائے، بلکہ تیسری کسی اور کو موقع ملے۔ تو اس طرح سے کافی ساری ایک لمبی چوڑی میں نے چیزیں لکھی تھیں، تو دی تھیں۔ بہرحال بات کو مختصر کرتے ہیں کہ ہمیں، جو میرے دوست میرے اس خیال سے، ہمارے اس خیال سے متفق ہیں کہ ہمیں ایک نئی پارٹی کو لانچ کرنا ہے، اور جو کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے اور موٹیویٹڈ، ایماندار، باصلاحیت لوگوں پر مشتمل ہو، اور جس میں ذاتیات فائدے کی وجہ سے نہ آئیں، جو لوگ صرف ملک اور قوم کی خدمت کے لیے آئیں، تو وہ آگے آئیں، ہم سے رابطہ کریں۔ ہمیں اس وقت اب اس پارٹی کو لانچ کرنا ہے، آنے والے 3-4 ماہ میں جو اس کی قانونی اور جو رجسٹریشن کے پروسیس ہے اس کو شروع کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں 2000 لوگوں کی ضرورت ہے، جو انیشیل ممبرشپ ہوتی ہے،
پھر اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، پھر اس کی جو اسٹرکچرل باڈی ہے اس پہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ ڈاکومنٹس ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرانی ہوتی ہیں، اور جو فیس ہے پھر بینک اکاؤنٹ اوپن کرانا ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ لوگ جو اس میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ اپنے نام بھیجیں، اور آپ کو ای میل ساتھ ساتھ نظر آ جائے گا اسی ویڈیو کے، تو اس ای میل پہ آپ کر دیں، یا پھر میرے فیس بک پہ جو میرا اکاؤنٹ ہے، جو میرے دوست فیس بک پہ میرے ساتھ ایڈ ہیں وہاں پہ بھیج دیں، تاکہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے اور کام کو شروع کیا جائے۔ تو بس اسی کے ساتھ آج زیادہ میں اس پہ مزید ڈیٹیل میں بات اور نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے مختلف چیزوں میں جاتے ہوئے، تو یہیں پہ روکوں گا آج بات کو، پھر انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد مزید اس پہ اپڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اجازت